बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ के साथ आपकी मेज़बान सबा नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, हफ़्ते का आज दूसरा प्रोग्राम है हमारा और कल भी जिस तरह से हमने प्रोग्राम किया, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ली जाएं, मसले मसाइल सुने जाएं और उनके हवाले से आप लोगों की रहनुमाई करें। प्रोग्राम के फॉर्मेट से आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। आप लोगों की कॉल्स लेते हैं, मामूलात ज़िंदगी के हवाले से या रूहानियत के हवाले से आपको दरपेश मसाइल हैं तो हमसे बात कीजिएगा, हमें बयान कीजिएगा और जो भी हमें मालूमात रिक्वायर्ड होती है उसके देने के बाद सुनिएगा कि हमारे रूहानी स्कॉलर और हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट आपके मसले के हवाले से क्या बयान करते हैं और किस तरह से आपकी रहनुमाई करते हैं। जी हाँ, रहनुमाई जो है वो बेशक और बिल्कुल हम कुरान की रोशनी में, कुरान पाक के इल्म की रोशनी में और इस्तिखारे की रोशनी में ही करते हैं। दौरान प्रोग्राम राब्ते के लिए आप लोग टीवी स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स को इस्तेमाल करके हमसे बात कर सकते हैं और हमारी वो बहनें और भाई जो दौरान प्रोग्राम राब्ता नहीं करते और वजह उसके पीछे ये होती है कि वो हेजिटेशन फील करते हैं कि उनके पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ या उनके कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ को इस तरह से टीवी स्क्रीन पर डिस्कस ना किया जाए। उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके नाम जो हैं वो टीवी स्क्रीन पे ना लिए जाएं, कोई दूसरा जो है उनके मसले को ना सुने। तो उनके लिए हमारे पास ये बेहतरीन हल है जो कि ये है कि जी आप हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट के पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स को टीवी स्क्रीन से देखकर नोट कर लें और प्रोग्राम के बाद रब्ता कीजिएगा। प्रोग्राम के बाद ऑब्वियसली आप होंगे हमारे रूहानी स्कॉलर, हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट होंगे और तीसरी ज़ात खुदा की होगी जो कि सब कुछ जानती है, हर जगह मौजूद है, हर चीज़ का इल्म रखती है और उससे कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है, ना हमारे दिलों का हाल, ना हमारे दिमागों का हाल और कुछ भी नहीं। बढ़ेंगे अपने रूहानी स्कॉलर, हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट के तारुफ की जानिब। हमेशा जब से हमारे प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हुआ है हमारे साथ मौजूद होते हैं, आप लोगों की तस्बीह की सूरत में या विर्द आप लोगों को बताते हैं और आप लोगों की रहनुमाई करते हैं। बहुत दफ़ा हमें ऐसे भी कॉल्स मौसूल होती हैं जो कि उनके इल्म को जनाब सराहते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी को भी बयान करते हैं। हमारे लिए ये काबिले खुशी बात होती है। बात करेंगे हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट, हमारे रूहानी स्कॉलर काजी साद अख्तर साहब से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे? कल के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, कल के प्रोग्राम में हमने बात शुरू की थी नमाज के हवाले से मगर इसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे। उससे पहले हम लोग कुरान पाक की तलावत के ऊपर बात कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत बात हुई थी। मुकम्मल तो कोई भी मौजू कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हर मौजू पे कुछ ना कुछ हमसे भी रह जाता होगा, मिसिंग हो जाता होगा जो आपको बता नहीं पाते होंगे। मुकम्मल नहीं होता मगर जिस हद तक हम जाकर उस पर बात कर सकते हैं, अपनी भी रहनुमाई के लिए, आप लोगों की भी रहनुमाई के लिए हम लोग करते हैं। कल नमाज के ऊपर थोड़ी सी बात शुरू ज़रूर हुई थी मगर मुकम्मल नहीं हुई थी। आज हम लोग नमाज एक फ़रीज़ा है जनाब हमारे लिए और नमाज की अदायगी के हवाले से बात करेंगे। शुरू में एक कॉलर आ चुके हैं, उनको इंतज़ार ना करना पड़े, उनसे बात करते हैं और मसला सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं इशफाक बात कर रहा हूँ आयरलैंड से। अच्छा इशफाक साहब, आयरलैंड से आपने ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे? मैं अपने बारे पूछना था, मैं ठीक नहीं रहता, मुझे इसलिए आपको फ़ोन किया। ठीक नहीं रहते हैं? ठीक रहते। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं रहती है तो इशफाक आपने डॉक्टर को चेक कराया, बताया उन्हें कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती? डॉक्टर को चेक कराया। लास्ट ईयर मेरे एक वाल डला है हार्ट का। अच्छा, वॉल डला है जी। चलें ठीक है। इशफाक आप अपने वालिद का नाम बताइएगा हमें। वालिद का नाम कि वालदा का नाम? नहीं, वालिद का नाम। रहमत अली। रहमत अली। और आपकी उम्र? दूसरा मैंने ये पूछना था, मैंने इधर मकान लेना है, मैं लूँ या ना लूँ? मुझे आयरलैंड में आप अपना मकान लेना चाह रहे हैं? हाँ, लोगों के ना लो मकान इधर। ठीक है, उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। अपनी हमें उम्र बता दीजिएगा। 46 है। 46 है, चलें ठीक है। इशफाक आपके दो मसले हैं, एक तबीयत के हवाले से और दूसरा आपने मकान का जिक्र किया है। दोनों हवालों से आपकी रहनुमाई करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने आयरलैंड से हमें कॉल की है। आप जब आप कॉल रख चुकते हैं तो आप देखिएगा कि काजी साहब आपके इस मसले के हवाले से आपको क्या बताते हैं, क्या पढ़ने के लिए बताते हैं जिससे आपकी जो एक तो तबीयत का मसला और ये जो मकान की आपको एक कश्मकश में मुब्तला हैं आप, कि आप लें या ना लें, आपके हक़ में बेहतर होगा या नहीं होगा, उस हवाले से आपकी रहनुमाई करेंगे। बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। काजी साहब, एक तो कह रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर्स के साथ वो राब्ते में हैं, मगर जाहिर सी बात है इंसान को रूहानी इलाज की भी बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है।
تو ایک تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، دوسرا آپ نے سنا کہ وہ مکان کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں، ان کے حق میں بہتر ہے وہ بنائیں کہ نہیں۔ والد کا نام رحمت علی بیان کرتے ہیں اور 46 برس اشفاق کی عمر ہے، کیا کہیں گے؟ اشفاق صاحب، پہلی بات تو شکریہ، آپ نے آج کے پروگرام کے پہلے کالر ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آج کے بعد آپ نے بہت کول مائنڈڈ رہنا ہے، بڑا پرسکون رہنا ہے، غصہ جو آپ کے اندر ہے اس میں آپ آہستہ آہستہ کمی کریں۔ پہلے بھی جو ہارٹ پرابلم ہوئی ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے آپ کو۔ تو اب میں آپ کو دو چیزیں پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک تسبیح کی شکل میں ہے، یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار اول آخر درود پاک کے ساتھ کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے، بہتر ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اور دوسرا کلمہ طیبہ کا ورد یہ بکثرت کریں، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کہتے ہیں جی میں بہت مصروف ہوں یا بیمار ہوں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 50 مرتبہ، 200 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، جتنا پڑھیں گے آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا اور آپ کے دل کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والوں کو دل کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور ظہر کی نماز کے بعد یا ستار ہو یا غفار۔ باقی رہا مکان کے بارے میں تو میری ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا، آپ کے لیے مجھے اتنا فائدہ مند نظر نہیں آتا۔ شکریہ جی بہت بہتر اشفاق، امید کرتی ہوں آپ نے قاضی سعد اختر صاحب کی بات کو دھیان سے سنا ہوگا۔ انہوں نے آپ کو جن جن باتوں کا کہا ہے اس پر عمل ضرور کیجیے گا، کیونکہ کہنے صرف ایسے ہی نہیں کہہ دیا جاتا، آپ کو بے وجہ کوئی نہ کوئی وجہ پیچھے ہوتی ہے، تبھی آپ لوگوں کو کسی بھی بات کی خاص طور پر ایمفسس کے ساتھ تلقین کی جاتی ہے۔ آپ نے ہم سے مشورہ مانگا، رہنمائی مانگی، ہم نے آپ کی رہنمائی کی ہے، اب اس کو پراپر طریقے سے لے کر چلنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی اگر مزید بھی اشفاق آپ کو کسی بھی حوالے سے قاضی صاحب کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ دوران پروگرام ہم سے رابطہ نہیں کرتے تو پروگرام کے بعد رابطے میں آ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی نمبرز ٹی وی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، نوٹ کیجیے گا۔ قاضی صاحب ہم بات کر رہے تھے نماز کے حوالے سے، اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے خالق اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں پر نماز جو ہے وہ فرض کی ہے، اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، ہمیں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی جو ہماری بیزی روٹین ہے، لائف ہے، ہم ان کے کاموں کو زیادہ برتری دیتے ہیں، پریورٹی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے یا شارٹ پڑھ لیں گے یا قضا کر لیں گے۔ یہ تو بہت لیٹر آن کی باتیں ہیں، ہم ان کو تھوڑا بعد میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک بڑا بیسک سوال کروں گی کہ نماز کس طرح سے انسان کی فلاح میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے؟ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں، بتائیں سننے والے دیکھنے والوں کو کہ نماز ہمیں کس طرح سے ہماری فلاح کے لیے کام کیسے کرتی ہے؟ بیٹا ویری گڈ کویسچن۔ دیکھیے تمام ناظرین توجہ سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ٹائمنگ اتنے خوبصورت طریقے سے مینیج کر کے ہم مسلمانوں کے لیے پیش کیے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ صبح جب اٹھتے ہیں ہم تو نماز ادائیگی کر لی، اس کے بعد ہم اپنے رزق کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، ہم بھاگ دوڑ سارا کچھ کرتے ہیں۔ جب دوپہر ہوتی ہے، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی طرف بلا لیتے ہیں، یعنی ہمارے پاس کسی برائی کی طرف جانے کا ٹائم نہیں رہتا۔ یہی آپ کا کویسچن تھا کہ ہمیں برائی سے بچاتی ہے۔ جب ہم تھکن سے چور ہوتے ہیں تو یہ سائنس نے بھی پروو کر دیا ہے کہ جب آپ اتحیات کی پوزیشن بیٹھتے ہیں تو انسان جیسے کچھ لوگ یوگا کرتے ہیں، ہم انسان مسلمان جو ہیں وہ دوسرے طریقے سے چلتے ہیں۔ تو جب اس پوزیشن میں آتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، پھر ہم کام میں جت جاتے ہیں۔ جب پھر کچھ کام کرتے ہیں، عصر کی نماز تھکاوٹ نہیں لاتی، آپ کو سکون دیتی ہے، آپ کو ریلیف دیتی ہے۔ پھر آپ جب ریلیکس ہوتے ہیں تو انسان کا فارغ ہونے کا وقت آتا ہے تو ضرور وہ خالی دماغ شیطان کی ماجگاہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے ایک برائی سے بچنے کا طریقہ رکھا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں ہم، نماز سے پھر بچ کے برائی سے بچ کے پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے کام کاج سے شرعی طور پہ تو ہمیں فارغ ہو جانا چاہیے، مغرب تک فارغ ہو جانا چاہیے، اور مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر جب کھانا وغیرہ کھا کے ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں سونے کا حکم ہے۔ تو ایسا سکیجول اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ شیڈیول ہی ایسا ہے کہ ہمیں کسی ایکٹیویٹی کا موقع ہی نہیں ملتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکیزہ رہنے کے ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ جی قاضی صاحب بہت خوب، ہم مزید بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ کافی دیر سے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم
کال جی ڈراپ ہو گئی. جو کوئی بھی تھے آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ دوبارہ سے رابطہ کر لیجیے گا, اور ساتھ میں معذرت بھی چاہوں گی کہ ہمارے ویٹ کی وجہ سے آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. آپ ہی کی فلاح کے لیے, آپ ہی لوگوں کے لیے, رہنمائی کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے کسی بھی خاص موضوع پر بات کر رہے ہوتے, اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ایسا پہلو ڈسکس کیا جائے جسے آپ پہلے اتنا نہ سنے ہوں, اور سن کر ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ اچھی بات ضرور حاصل کر سکیں. کالر آ چکے ہیں لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. اپنے ابو کے بارے میں بات کریں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ لندن سے شادیہ بات کر رہی ہیں. لندن سے شازیہ کے سعدیہ؟ شادیہ. سعدیہ. کہیے گا سعدیہ, کیا کہیں گی؟ جی اپنے ابو کے بارے میں اسپین کے نیشنلٹی کی جمع ہوتی ہے 4 سال سے زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ پتہ کرنا تو کب تک چلائے گی. اب مجھے اتنا سمجھ آیا ہے کہ آپ ابو کے بارے میں بات کر رہی ہیں, مگر کیا بات کر رہی ہیں مجھے وہ کلیئر نہیں ہوئی, ذرا دوبارہ سے بیان کیجیے گا. جی ادھر ان کا جو نیشنلٹی ہے وہ جمع. سعدیہ آپ کی کال میں ڈسٹورشن تھی جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہوئی ہے. آپ سے گزارش کروں گی آپ دوبارہ سے کال کریں. اگر آپ موبائل فون کا استعمال کر رہی ہیں تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں پہ سگنلز پراپر آتے ہوں, اور اگر آپ لینڈ لائن سے کال کر رہی ہیں تو ذرا آس پاس کے شور کو ختم کر کے, اور اگر تاروں کا کوئی مسئلہ ہے ان کو ذرا سیٹ کر کے کائنڈلی آپ ہمیں بات کیجیے گا تاکہ ڈسٹورشن نہ ہو, اور ہم پہلی ہی باری میں آپ کی بات سمجھ سکیں اور آپ کی رہنمائی کر سکیں. کالر ان لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں لبنہ بول رہی ہوں. مجھے سے پتہ کرنا ہے کہ میرے لیے پاکستان جانا بہتر رہے گا یا یہ لنڈن ہی بہتر ہے. اچھا, ابھی آپ لنڈن میں مقیم ہیں؟ جی ہم لوگ سیٹل ہیں لندن. تو آپ لبنہ پکا ایک تو ہوتا نا کہ مستقل طور پہ شفٹ ہو جانا, آپ ٹیمپرری وزٹ کی بات کر رہی ہیں یا نہیں میں شفٹنگ کی بات کر رہی ہوں, اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ چلیں اچھا ٹھیک ہے. آپ اپنے والد کا نام بتائیے گا لبنہ. والد کا؟ جی اختر علی. اختر علی. اور آپ کی عمر؟ میں اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیتی ہوں. ہاں جی 27 جون 1964. ٹھیک ہے. اچھا لبنہ آپ یقیناً شادی شدہ ہیں؟ جی. ہسبینڈ کا نام بھی ہمیں بتا دیجیے گا. امجد علی. ان کے لیے بھی بتا دیں, ان کے لیے بھی پاکستان جا کے سیٹ ہونا بہتر ہے یا نہیں؟ اچھا پھر امجد علی کے ہمیں والد کا نام بتا دیں. نور علی. اور امجد علی کی عمر؟ ان کی 55 ہے. 55. چلیں ٹھیک ہے لبنہ, آپ کے اس مسئلے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے پاکستان جانا اور وہاں پہ بالکل مکمل طور پر سیٹل ہو جانا بہتر ہے, یا لنڈن میں ہی اپنی یہ جو آپ کی لیونگ ہے اس کو کنٹینیو کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے لنڈن سے کال کی. اب آپ دھیان سے ذرا قاضی صاحب کی بات کو سن لیجئے گا. قاضی صاحب انہوں نے پورا بتایا ہے کہ وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں. پاکستان جا کے رہنا بہتر ہے یا لنڈن میں کنٹینیو کریں رہنا. لبنہ کے والد کا نام اختر علی ہے. لبنہ کی خود کی تاریخ پیدائش انہوں نے 1964 بتائی ہے. میرڈ ہیں. ہسبینڈ کا نام امجد علی, والد کا نام نور علی. 55 برس امجد کی عمر ہے. تو انڈیویجولی بھی انہوں نے ہمیں سوال کر دیا کہ کیا امجد کے حق میں بھی بہتر ہے پاکستان جا کے شفٹ ہو جانا, کیا کہیں گے آپ؟ لبنہ میری بہن آباد یہ ہے کہ آپ کا میں نے تسلی سے سنا. یہ جو ہماری صبا بیٹی ہے جان بوجھ کے بات تھوڑی لمبی اس لیے کرتی ہے کہ میں آپ کو تسلی سے پریویو کر سکوں. آپ کا جب بایو ڈاٹا آ جاتا ہے تو بہت ساری ایسی معلومات بھی آ جاتی ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی ہوتی. میں بھی آپ کے سب کو بتاتا ہوں. لیکن آپ کا خاص سوال یہ ہے کیا ہم پاکستان آنا بہتر ہے یا وہاں رہنا بہتر ہے, تو میری ہمبل سی اوپینین ہے, میرے علم کے مطابق آپ کا وہاں رہنا بہتر ہے, آپ کے لیے کافی بہتر ہے. اور امجد صاحب جو ہیں وہ تو کسی صورت میں پاکستان آنے کا نہ سوچیں, خاص طور پر ان کا وہاں رہنا بہتر ہے. اور ظاہر ہے آپ ان کی مسز ہیں, آپ کی ان کی زوجہ ہیں, آپ بھی ان کے ساتھ وہیں پہ رہیں. اور میں آپ کو 2 باتیں اضافی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کے درمیان تیسرے آدمی کو کبھی نہ آنے دیجیے گا. آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان تیسرے شخص کو کبھی نہ آنے دیجیے گا, آپ کے لیے بہتر ہے. اور ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ آپ اپنی جو الرجی پرابلم ہے اس کا پراپر علاج کسی اچھے فزیشین سے کرائیں جو کہ وہیں پہ ممکن ہے. تو کئی حوالوں سے میں نے غور کیا تو آپ کے لیے لندن رہنا ہی بہتر ہے. بہت بہتر لبنہ, امید کرتی ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا. اور جو ایک کشم و کش میں آپ مبتلا تھیں کہ پاکستان جائیں
या نہیں اس کا بھی آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ مکمل طور پر پتہ لگ چکا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. امجد صاحب کے لیے قاضی صاحب نے بالکل الگ سے بتا دیا, آپ کے لیے بھی بتا دیا, لیکن ہیں تو آپ دونوں ایک ہی, آپ دونوں نے مل کے ہی رہنا ہے جہاں بھی رہنا ہے. دوسرا تھوڑا سا ایسا ہے کہ ماشاءاللہ سے 1964 آپ کی تاریخ پیدائش ہے, یعنی کہ آپ اپنی لائف کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ لنڈن میں آلریڈی سپینڈ کر چکی ہوئی ہیں. تو آپ کو ایک گھر سے دوسرے گھر شفٹ ہونا ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو ملک کا بدل جانا, کنٹری کو ہی بدل دینا, اور رہن سہن کا طریقہ, آس پاس کے لوگوں کا طریقہ, بریڈ اینڈ بٹر کمانے کا طریقہ, سوشل موونگ, ایوری تھنگ بدل جاتی ہے. تو بہت بڑا ڈیسیجن ہے اور اس کے لیے بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ قدم اٹھانا پڑتا ہے. اچھا ہوا آپ نے رہنمائی طلب کی اور ہم نے آپ کی رہنمائی بھی کی ہے. امید کرتے ہیں آپ سیٹسفائیڈ ہوں گی. ایک اور کالر ہے لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, شاہ صاحب سے بات کرنی. جی وہ سن رہے ہیں. آپ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہاں سے بات کر رہے ہیں. جی میں اسپین سے بات کر رہا ہوں, ناصر گجر نام ہے میرا. اچھا, اسپین سے ناصر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہیے گا ناصر, کیا کہیں گے؟ جی میں نے شاہ صاحب سے ذرا پوچھنا تھا کچھ. آپ پوچھیں, وہ سن رہے ہیں. میں سن رہا ہوں, بات کیجئے. یہ پوچھنا تھا کہ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے یورپ میں نا, تو وہ حالات نہیں ٹھیک ہو رہے. ابھی ادھر اسپین پہ آئے ہوں, 2-3 کنٹری کر کے پیپر نہیں نہ مل رہے. اچھا, وہ پریشانی ٹینشن ہے. اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. اپنے والد صاحب کا نام بتائیے گا ناصر. جی نادر خان نام ہے ان کا. نادر خان. آپ کی عمر؟ جی میری دوبارہ سے کہیے گا. 40 سال. 46 سال. 40. جی 40. اچھا 40. 40 ایئرز آپ نے اپنی عمر بتائی ہے. جی 48. 48 کہہ رہے ہیں. 48 4 8. جی نہیں 40 سال آپ کو بولا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, 40 برس آپ 40. جی بالکل. کچھ غلطی ہو گئی کہنے میں, اور جو آپ مائنڈ میں اپنے لے کے سمجھے ہوئے 40 سمجھے ہوئے, لیکن کہا آپ نے ابھی ہمیں 48 تھا. چلیں کوئی بات نہیں, ہمیں پتہ لگ گیا 40 برس آپ کی عمر ہے, اور مسئلہ آپ کا بھی وہی پیپر کا ہے. ہم بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ ناصر صاحب, آپ نے اسپین سے ہمیں جوائن کیا ہے. اور آج کل یہی دیکھنے میں آ رہا ہے قاضی صاحب کے جتنے بھی بیرون ممالک میں ہمارے بھائی روزگار کے لیے بسے ہوئے ہیں, ان کو لوگ یہاں سے بیٹھ کے سوچتے ہیں جی کہ وہ وہاں پر بڑے مزوں میں ہیں, انہیں کوئی دقتیں نہیں ہیں, لیکن جب کہ دیکھا جائے کہ وہاں کی لائف کی اپنی ٹفنس ہے, وہاں سروائیو کرنا, آپ کا سروائیول ہی بہت مشکل ہے. میں بتا دوں بیٹا کہ میری بہو پچھلے دنوں پاکستان صرف ریسٹ کرنے کے لیے آئی. دیکھ لیں, میری بہو چھوٹی ساری یہاں صرف آرام کرنے کے لیے آئی. صحیح. تو اندازہ کریں, اس سے مجھے اس دن بڑا احساس ہوا کہ لوگ سمجھتے ہیں امریکہ بڑا پرسکون اور یہ ہے وہ ہے لگژریس لائف, لیکن نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں ہر ایک کو کام کرنا پڑتا ہے, اور آپ کی جو بات ہے وہ یقیناً وزن رکھتی ہے. بہرحال ہم آتے ہیں آپ کے مسئلے اور آپ کے سوال کے جواب اور اس کے حل کے لیے. تو آپ نے آج کے بعد, آج سے شروع کریں, بلکہ قرآن پاک میں سورہ حشر ہے, سورہ حشر پارہ نمبر 28, اس کی آخری 3 آیات سورہ حشر کی صبح پڑھنی ہے, اور وہی آخری 3 آیات شام کو آپ نے پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت تیزی سے آسانیاں پیدا ہوں گی, اور کچھ مسائل ہیں آپ کے ساتھ جو کہ میں آن ایئر نہیں بتانا چاہتا, وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آگے آپ کے لیے کامیابیاں ہوں گی. سورہ حشر پارہ نمبر 28, آخری 3 آیات صبح کے وقت, اور وہی آخری 3 آیات شام کے وقت پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. جی ناصر, قاضی صاحب نے وقت کا بھی تعین کیا ہے, وقت کا خاص خیال رکھیے گا, جو پڑھنے کے لیے بتایا اس پر عمل کیجیے گا, کیونکہ اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارا مسئلہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. اختر صاحب نے ہمیں جرمنی سے جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر, بالکل خیریت سے. آپ اختر ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ کا, بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے جی کہ مجھے تقریباً پچھلے سال 9ویں مہینے سے کچھ پرابلم چل رہی ہے پیپروں کی. اچھا ٹھیک ہے. تو وکیل تو کیا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ انتظار کر 1 مہینہ یا 1.25 مہینہ لگ جائے گا. اور اچھا لائر, آپ ٹھیک ہے, لائر سے رابطے میں ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, اس کے بارے میں پوچھنا ہے کب تک چانس ہے. کب تک چانس ہے کہ آپ کو آپ کے پیپرز جو ہیں وہ مل جائیں گے؟ ہاں جی, اچھا پیپر میرے پاس تھے, انہوں نے وہ ویسے نا وہ کہتے ہیں نا کہ مذاق کیا ہوا ہے میرے ساتھ نا. اچھا فارغ ویزا تھا, انہوں نے وہ آپس میں کچھ چیک لسٹ کی وجہ سے وہ غصہ کر گیا. اچھا
अच्छा, तो उसने वीजा रोक लिया है ना। अच्छा, आपका वीज़ा रोक लिया हुआ है, ठीक है। अख्तर, आपने अपने लॉयर के साथ लाजमन राब्ते में रहना है, बाकी आपकी हम रहनुमाई करते हैं। अख्तर, आप अपने वालिद का नाम बताइएगा। जी रशीद आमिद। रशीद हामिद? आमिद नहीं, आमिद। अच्छा, ठीक है। और आपकी उम्र? डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च जी जी 78। ठीक है, 1978। चलें, ठीक है अख्तर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने जर्मनी से रब्ता किया है। और मसला आपका वो वीज़े का है कि उन्होंने आपका वीज़ा जो है वो रोक लिया हुआ है। अपने लॉयर के साथ ज़रूर रब्ते में रहें, क्योंकि कुछ मामला ऐसे होते हैं कि हमें उसको अगर बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीडिंग देनी है तो हमें रेलिवेंट और प्रॉपर इदारे और बंदे की भी ज़रूरत होती है। बाकी रूहानियत के एतबार से अल्लाह ताला का हम लोग नाम लेते हैं तो हमारे बहुत से कामों में बरकतें और तेज़ी आ जाती है, गैब से हमें मदद भी मिलती है। तो वही आपकी मदद जो है वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगी, मगर ध्यान से आपने सुनना है कि काजी साहब आपको क्या बयान करते हैं आपके इस मसले के हवाले से। काजी साहब अख्तर थे जर्मनी से, आपने सुना कि वो कहते हैं कि पिछले साल 9वें महीने से उनका वीज़ा का इशू चल रहा है, और वालिद का नाम रशीद साहब बताते हैं, उम्र उनकी तारीख़ पैदाइश बताइए। 1970। अप्रॉक्सीमेटली 36 ईयर्स एज है उनकी। जी, क्या कहेंगे? अख्तर साहब, आपने एक काम करना है, सुबह फजर की नमाज लाजमी पढ़नी है, पढ़ते ये नहीं पढ़ते, लेकिन अब आपको पढ़नी पड़ेगी इस मकसद के लिए। वैसे भी आप पे फ़र्ज़ है, फजर की नमाज की अदायगी के बाद जब नमाज से फ़ारिग हो जाएं, उठने लगें तो आपने एक अज़ाफ़ी सजदा करना है। आपने अल्लाह अकबर कह के सजदे में चला जाना है और वहाँ पे सजदे की हालत में पढ़ना है, या फ़ताह हो या अल्लाह। फ़तह नहीं पढ़ना, फ़े ते अलफ़ हे, या फ़ताह हो या अल्लाह। जितनी दफ़ा पढ़ सके हैं, 2, 4, 8, 10 मरतबा। ये फ़जर के टाइम भी करना है और मगरिब के वक़्त भी आपने करना है, सजदे की हालत में या फ़ताह हो या अल्लाह। इसका मतलब होता है खुल जाना, कुशादा हो जाना, आपकी जो रुकावट है ये खुल जाए, इसका मसला हल हो जाए। और जब ये पढ़ रहे हो तो आपके तसव्वुर में हो कि मेरी ये परेशानी जो वीज़े वाला जो कागज़ात का मसला है ये हल हो जाए। तसव्वुर में ये रखते हुए आप पढ़ें, या फ़ताह हो या अल्लाह, फ़े ते अलफ़ हे, और इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठाएं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जो उन्होंने 1.5 साल का कहा है, ये अमल करने से इंशाअल्लाह जल्दी ही आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चलें, बेहतर। वकास अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, काफ़ी देर से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वकास बात कर रहे हैं? जी वकास, कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, कहिएगा, मसला बयान कीजिएगा। मैं स्टार के बारे में पूछना चाहता हूँ। स्टार के बारे में पूछना चाहते हैं जी। कोई संजीदा नौयत का मसला नहीं है जो आप जानना चाहते हो? नहीं। वकास, देखिए यहाँ पे कॉल मिलना खासा मुश्किल काम होता है। लकीली आपकी कॉल मिल चुकी है। हमारा ये जो फोरम डीएम डिजिटल ने सजाया हुआ है ये स्टार्स के हवाले से नहीं है, क्योंकि मेरा इल्म स्टार के हवाले से बिल्कुल नहीं है। अगर आप मुझे वालिद साहब का नाम बता दें, अप्रॉक्सीमेटली एज बता दें, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैं आपके बारे में ज़रूर कुछ अच्छी रेमेडी, कुछ हल ऐसा बता दूंगा जो आपकी ज़िंदगी में यकदम खूबसूरत तब्दीली ले आएगा, अगर आप मुनासिब समझे तो। जी वकास साहब का बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल की थी, मगर आप स्टार के हवाले से जानना चाह रहे थे, और स्टार के हवाले से हम अपने इस प्रोग्राम में जो है वो बात नहीं करते हैं। जितने भी आपके मसले मसाइल होते हैं मामूलात ज़िंदगी के या रूहानियत के हवाले से, हम उसके हवाले से रहनुमाई करते हैं। मगर अगर आप हमें अपना नाम, अपने वालिद का नाम और उम्र बता देते हैं तो काजी साहब जो हैं वो आपकी इस वक्त आपको किन परेशानियों का सामना है, हेल्थ वाइज आपके साथ क्या सिचुएशन चल रही है, और क्या पढ़ें कि आपके हालात बेहतर हो जाएं, इन तमाम हवालों से, इन तमाम पहलुओं के हवाले से वो बहुत खूबसूरती के साथ आपको बयान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करेंगे तो यकीनन कोई ना कोई ऐसी संजीदा नौयत की बात ही पूछेंगे। हम बात कर रहे थे नमाज की अदायगी के हवाले से, कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो गया, और जब दोबारा जुड़ता है उससे पहले हम इसी मौजू पर थोड़ी सी और बात कर लें। जैसा कि काजी साहब बयान कर रहे थे कि 5 वक्त हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रहते हैं, बीमारियों के साथ साथ हम गुनाहों से भी महफूज रहते हैं, और जब 5 वक्त वज़ू करते हैं तो आप खुद ही बड़ा पाकीज़गी महसूस करते हैं। वकास साहब दोबारा से लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वकास, क्या कहेंगे? फाइनेंशियल कोई मजबूरी है, उसके बारे में गल करते थे। फाइनेंशियल कोई मजबूरी है, उसके बारे में? जी। उसके बारे में क्या? मुझे आपकी बात मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आई, दोबारा से कहिए।
फाइनेंशियल मजबूरी है मेरी, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? एल्सबरी से। मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हैं। ज़रा क्लियरली बात कीजिए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? एल्सबरी से। सॉरी, अगर अच्छा आप वकास, वालिद का नाम बता दें आप हमें। मोहम्मद अल्ताफ। मोहम्मद इल्ताफ। जी। अच्छा, और आपकी उम्र? 23। 23। चलें, ठीक है। आपके फाइनेंशियल जो मसले मसाइल हैं उसके हवाले से आपको एलैबोरेट करते हैं, बताते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने कॉल किया, कहाँ से की है ये मैं समझ नहीं पाई, मगर फिर भी आपका बेहद शुक्रिया। काजी साहब, वो मेरा ख्याल है कि अपने फाइनेंशियल जो उस वक्त सूरत हाल है ज़िंदगी में, जो उनके हालात व वाक़यात चल रहे हैं फाइनेंशियली, उसके हवाले से कुछ जानना चाह रहे हैं कि मे भी कुछ पढ़ने के लिए जानना चाह रहे हैं कि उन्हें बता दिया जाए तो अगर कोई प्रॉब्लम है उनको फाइनेंशियली तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं बता देता हूँ। वकास साहब तवज्जो से सुनिएगा। आपके नाम के साथ एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर जो है अल्लाह ताला के सिफाती नामों की वो बनती है, उसको करें। उसके 3 फ़ायदे आपको होंगे। एक तो आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी, आपके जो गला अक्सर ख़राब हो जाता है और आपके दांतों में भी प्रॉब्लम बनती रहती है वो भी सॉल्व हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो तस्बीह नोट कर लें। आप असर की नमाज के बाद अस्तग़फ़ार की तस्बीह कीजिएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबे व अतूबु अलैह। पूरा आता है तो ठीक है, नहीं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 ये ज़रूर कीजिएगा। ये अंबिया की रूटीन रही है, वो 100 बार दिन में इस्तग़फ़ार फरमाते थे। तो हम तो हैं ही गुनाह से लदे फदे, तो बेहतर यह है कि आप अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ असर की नमाज के बाद 100 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करें। आपको फ़ौरी तौर पे इसके अच्छे असरात महसूस होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी वकास, काजी साहब ने बयान किया, देखें आपने सुना भी यकीनन होगा। आप फाइनेंशियली जानना चाह रहे थे, मगर उन्होंने और भी आपकी ज़िंदगी के मज़ीद जो दूसरे पहलू हैं उन पर भी आपको जनाब बताया है। उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने जो भी बातें बताई हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगी, आप उनसे मुकम्मल तौर पर रहनुमाई भी हासिल कर सके होंगे। मगर हमारे बहुत सारे कॉलर्स जिन्होंने कॉल कर ली है या जिन्होंने शायद कॉल नहीं की, उन्हें ये बताती जाऊँ कि अगर दौरान प्रोग्राम आपका रब्ता हमसे नहीं जुड़ पाता है तो आप प्रोग्राम के बाद राब्ते में आ सकते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हमारी बहन आई थी राब्ते में, मगर उनकी कॉल में डिस्टॉर्शन बड़ी थी, तो उनकी दोबारा कॉल तो नहीं आई, मगर जो भी थी आपसे कहूँगी कि आप हमारे टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हुए नंबर जो हैं आप उन्हें नोट कर लीजिए। वो हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट काजी साद अख्तर साहब के पर्सनल मोबाइल नंबर्स हैं। आप प्रोग्राम के बाद राब्ते में आ जाएँ। कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अवैस बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। अवैस मैनचेस्टर से बात कर रहे हैं। कहें अवैस, क्या कहेंगे? जी, मैं अपनी लाइफ के बारे में जानना चाह रहा था। लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, जो काम करूँ दिल नहीं लगता, बस मसले ही मसले हैं। अच्छा, लाइफ बहुत डिस्टर्ब है और कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका दिल नहीं लगता। जी ठीक है, वालिद का नाम बताएं अवैस। आरिफ। आरिफ। और आपकी उम्र? डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 1990। अवैस, आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, दोबारा से बताइएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। 25 अगस्त 1991। 1991, ठीक है, अब क्लियरली सुनाई दे गया हमें। बेहद शुक्रिया अवैस, आपने मैनचेस्टर से हमें कॉल की है और मसला आपने बयान किया, उस मसले के हवाले से आपकी भरपूर रहनुमाई करते हैं। अब आप सुन लीजिएगा, जब आप कॉल ड्रॉप कर चुके हुए हैं तो आप सुन लीजिएगा कि काजी साहब क्या कहते हैं कि जी लाइफ अवैस की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और कहते हैं कि कोई भी काम करते हैं उस काम में इनका दिल नहीं लगता। काजी साहब वालिद का नाम आरिफ बताते हैं, 1991 अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, क्या कहेंगे? वैसे अब आपने एक तस्बीह बाकायदगी के साथ करनी है, बाकायदगी के साथ करनी है। या सत्तारो या गफ़ार, या सत्तारो या गफ़ार, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ वक्फ़ा ना हो, कम अज़ कम 20 मई तक कोई वक्फ़ा ना हो। मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि 20 मई के बाद, बाकी एग्जैक्ट इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, इल्म ये कहता है कि 20 मई के बाद आपके हालात में बेहतरी होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और थोड़ा सा अपने जो एंगर है आपके अंदर, गुस्सा, उसको कंट्रोल करें, वो भी आपके लिए मसाइल पैदा करता है। एनीवे,
بیسٹ آف لک. آپ یہ تسبیح کریں, امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی اور بہتری پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ عمل پیرا ہوئیے گا اس تسبیح پر جس کا ذکر قاضی صاحب نے کیا ہے, کیونکہ غصہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ کھڑے کھڑے چیزوں کو بالکل نیست و نابود کر دیتا ہے, اور چاہے آپ کے ریلیشن شپس ہوں, چاہے آپ کا کچھ اور کاروباری چیزوں کو دیکھ لیں, تو غصے کی وجہ سے ہم لوگ بنتی بات جو ہے اس کو بگاڑ دیتے ہیں. تو جو ہمارے حق میں اس وقت تو ہم بالکل ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں لگتی, لیکن تھوڑی لیٹر آن جب ٹھنڈے پڑتے تو سمجھ میں آتی ہے کہ جی ہم نے تو بیٹھے بیٹھے اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مار لی اور اپنا ہی نقصان کر لیا, اور کیا کیا ہم نے. تو آپ کو پچھتانا نہ پڑے, آپ کو ریگریٹ نہ کرنا پڑے, اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول میں کریں اور اس تسبیح پر بے حد اچھے طریقے سے عمل کیجیے گا تاکہ آپ کی جو ڈسٹرب لائف ہے وہ واپس سے کام ہو سکے, پرسکون ہو سکے. کالرز جی آ رہے تھے, ریسیو بھی کی کالز, بات کی, آپ لوگ کی رہنمائی کی ہے. جب تک دوبارہ سے کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہم واپس نماز کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. قاضی صاحب میں چاہوں گی کہ نماز کس طرح سے ہماری مدد کرتی ہے ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں میں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ نماز کس طرح سے ہماری دنیا میں مدد کری ہے؟ دین جو آخرت ہے اس میں تو اس نے ہماری مدد کرنی ہے کہ ہمیں عذاب سے بچائے گی, مگر دنیا میں ہماری کیسے مدد کر رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب نمازی ان کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے. جو چیز کامیاب ہوتی ہے یعنی جس کی کمی ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں پتہ جو چل جائے, یعنی آفس میں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ 5 وقت نمازی ہے, قدرتی طور پر ہم اس کی عزت کرتے ہیں, اس کی عزت کی جاتی ہے. جیسے حافظ قرآن پتہ چل جائے کہ یہ حافظ قرآن ہے, ہم قدرتی اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, دل میں ادب پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص حافظ قرآن ہے. اسی طرح نمازی کی بھی ایک اپنی عزت ہوتی ہے, اس کے چہرے پہ قدرتی نور ہوتا ہے اور اسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, وہ امریکہ گئے, میں ان کا مسئلہ نام لینا چاہتا, بعد ازاں وہ ایز اے میجر جنرل ریٹائر ہوئے. تو وہ ایک دفعہ امریکہ گئے, انہوں نے اپنی کتاب جب لکھی تو وہ تھے بھی بون اسپیشلسٹ, ہڈیوں کے اسپیشلسٹ تھے, وہ علاج کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, تب وہ بریگیڈیئر تھے, کہ میں امریکہ میں گیا وہاں پہ, تو جب وضو کرنے لگا تو وہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آ گئی وہاں پہ. کہ جی انہوں نے پوچھا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو وضو کر رہا ہوں. یہ وضو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نماز ہوتی ہے ہماری, اور نماز پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کس چیز پہ نہیں ہے, ہمارا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے, یہ کیا کیا ہے. کہ یہ مسا ہے, یہ ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں, وضو کا یہ حصہ ہے. کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ میں نے پوچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے میرے اس چیز کے ساتھ. کہتے ہیں ہماری یہ یہاں کی لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ اس طرح یہاں پانی لگانے سے پاگل پن کا دورہ نہیں پڑتا. یہ ہماری ریسرچ ہے, اور یہ جس جگہ آپ اس وقت موجود ہیں یہ ہاسپٹل جو ہے اسپیشلی جیسے یہاں ہمارے پاگل خانے ہاسپٹل ہوتے ہیں, یہ اس طرح کا ہاسپٹل ہے. اور ہماری ریسرچ ہمیں لیٹسٹ ہدایات ملی ہیں کہ جو پیشنٹ ہیں انہیں یہ کرنا بتائیں, اور ہم کو یہ طریقہ کار تجویز کر رہے ہیں. اور کہاں دیکھیں 1450 سال پہلے ہمارے دین نے ہمیں یہ بتا دیا ہوا. تو یہ فائدہ ہے کہ, اور ویسے بھی اسی وقت ہمارے دین نے بتا دیا تھا کہ نمازی کبھی مجنون ہو کر نہیں مرے گا, یعنی نمازی کبھی پاگل ہو کر نہیں مرے گا. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں, چلے ایک وضو میں ہم 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں, 3 پڑھ لیتے ہیں, لیکن وضو کرتے تو ہیں نا. جب وضو کرتے ہیں تو پاگل پن کے دورے نہیں پڑتے. اور اب تو مزید علماء نے بتایا کہ غصے پہ بھی کنٹرول آ جاتا ہے, غصے پہ کنٹرول آتا ہے. تو دنیاوی فائدے تو بے حساب ہیں, انکاؤنٹیبل ہیں. لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, قدر کرتے ہیں, ہم برائیوں سے بچ جاتے ہیں. جب قدرتی طور جس کو نماز سے لگاؤ ہو جاتا ہے, اس کو اذان کی آواز نہ بھی آؤ تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, مجھے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور وہ رجوع الہی کرتا ہے, اور اس کو کافی زیادہ فائدے ہوتے ہیں. بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. جب حلق تک آپ پانی لے کے جاتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, سارا کچھ غلاظت نکلتی ہے, آپ فریش ہو جاتے ہیں, تر و تازہ ہو جاتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے جسم کی کوئی ہڈی ایسی نہیں ہے جو موو نہ کرتی ہو. ہماری ہر جو ہے وہ گردن سلام پھیرتے وقت کرتے ہیں, اتحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں, رکوع و سجود, ان کی حالت میں ہماری تمام بونز جو ہیں وہ کرتی ہے. اور بڑی لائٹ ایکسرسائز بھی ہماری وقفے سے جاری رہتی ہے, اور اللہ سے ہمارا ربط بھی جاری رہتا ہے. بہرحال نماز کے فائدے ہی فائدے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہے بندہ کہ اس کا فائدہ نہیں. میں نے تو آپ کو حیرت انگیز بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ میں اسلام آباد وہ جو شاہ فیصل مسجد ہے
تو میں نے وہاں ایک گورے کو دیکھا. اچھا. گورے کو دیکھا, سردیوں کا موسم تھا, وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا, تو وہ ٹوٹی پھوٹی طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا شاید یہ مسلمان ہے اور اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی. تو میں نے کہا نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ ایسے نماز نہیں پڑھی جاتی. تو جب اس سے بات کی تو اس نے اپنے لہجے میں بتایا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں. تو میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں ایکسرسائز کر رہا ہوں. مسلمان جو ایکسرسائز کرتے ہیں اگر یہ ہم کریں تو ہم تو بالکل صحت یاب ہو جائیں گے. تو دھوپ میں وہ لان میں کھڑا, وہ ادھر, وہ ہماری نماز کو ایکسرسائز سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا کتنا شاندار طریقہ ہے کہ یہ مشترکہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اکٹھے ایکسرسائز کرتے ہیں, اکٹھے. وہ جم کا لفظ بول رہا تھا, میں نو دس از ناٹ جم, دس از ماسک. یہ مسجد ہے, ہم یا مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کرتے ہیں مشترکہ طور پہ, اللہ تعالیٰ کے حضور ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کے نزدیک یہ اچھی ایکسرسائز ہے. کہتا ہے جم جانے سے بہتر ہے کہ یہ اس طرح ایکسرسائز دن میں. میں نے اس کو تفصیلات بتائیں, میرا خیال ہے کہ وہ متاثر ہوا ہوگا, ضرور اس نے ریسرچ کی ہوگی, کچھ کتابیں مانگی تھیں جو پھر میں نے بعد مسجد سے جو وہاں کے امام صاحب ہیں ان سے لے کے میں نے اس کو دی تھی کہ تم بکس پڑھو, تمہارے لیے شاید کام آ سکیں. لے تو لی تھی, اب میری دوبارہ کبھی زندگی ملاقات نہیں ہوئی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیٹسٹ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو نماز ہے ایک اچھی ایکسرسائز ہے, اور یہ صحت کے حوالے سے بھی بہت اچھی بات ہے. آپ کی روٹین اگر بن جائے کہ صبح ارلی مارننگ اٹھنا بہت ہی اچھی بات ہے, صحت کے لیے بھی اچھی ہے. اگر آپ نماز کے لیے اٹھیں تو یقیناً اور بھی آپ کو انعام و اکرام ملیں گے. بہرحال ہر حال میں نماز کی ادائیگی صحت کے لیے اور دنیاوی حالات کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہے, اور ان کا انسان کا جو غصہ اس کو کھا جاتا ہے اس سے غلط فیصلے کرواتا ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو غلط فیصلوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نماز کی ادائیگی سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں قاضی صاحب نے یہاں پہ بیان کیا. اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ریئل لائف کے جو انسیڈنٹس یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں, تو ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جی جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, گورے ہیں, ہمارے ہیں تو ہمارے بھائی, مگر وہ ہماری اس عبادت کو بیسٹ ایکسرسائز کے طور پر لیتے ہیں. اور ہم بھی جب سے چھوٹے ہوتے تھے اور جب ہمیں نماز پہ لگایا جاتا تھا تو کبھی اسکول ٹائمنگز یا کالج ٹائمنگز پہ پہنچ کے ہمیں بھی یہ بات معلوم لگی تھی کہ نماز جو ہے وہ بیسٹ ایکسرسائز ہے. اگر آپ یہی کر لیا کریں نا دن میں 5 دفعہ تو آپ موٹی نہیں ہوں گی. تو اس بات میں حقیقت ہے, اور وہ ہماری نماز کو بیسٹ ایکسرسائز کنسیڈر کرتے ہیں. 5 وقت وضو ہو جاتا ہے, کانوں کی, ناک کی, منہ کی, جب ہم کولی کرتے ہیں منہ کی, چہرے کی, ہر چیز کی صفائی ہو جاتی ہے. واقعی میں ہمارا صبح سے لے کر جو اگر ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو ظہر تک کا جو گند ہوتا ہے, بے شک آپ شاور نہیں لے رہے, آپ نہا نہیں رہے, لیکن آپ نماز کریں, آپ آدھے نہا جاتے ہیں, آپ اپنے سر پہ بھی گیلا ہاتھ پھیرتے ہیں, آپ پیروں کو دھوتے ہیں پورا 3 دفعہ. ہمیں مطلب ہمارا وضو کا جو طریقہ ہے تو وہ تو واقعی میں آپ کی پوری جو گندگی ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتا ہے. تو نماز کے تو دینی فائدے تو ہیں ہی ہیں. روز محشر اس نے ہماری اللہ تعالیٰ سے بخشش کروانی ہے تو وہ تو کروانی ہے, مگر دنیاوی بڑے فائدے ہیں اس کے, اور سائنس بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ پہلے نہیں, اب جیسے جیسے یہ سرچ ہوتی ہم اس ورش پہ آ چکے ہیں, اس اینڈ پر پہنچ چکے ہیں کہ اب سائنس ایڈمٹ کرتی ہے کہ جی ان چیزوں کے یہ فوائد ہیں جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ کرو انسان کے حق میں یہ بہترین ہے. دیکھیے میں صبا بیٹی یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں جی, تو ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم فرض نماز کی ادائیگی مسجد میں کریں, اور جو سنت اور نوافل ہیں وہ گھر آ کے ادا کریں. اگر ہمارے اہل خانہ نماز کے عادی نہیں ہیں تو ہمیں دیکھ کے وہ بھی متاثر ہوں گے, اور ہم چھوٹے بچوں کے سامنے جب ہم نماز پڑھیں گے تو ان کو بھی عادت پڑے گی, انہیں بھی عادت پڑے گی. اور یہ ویسے بھی سنت اور نوافل جو ہمیں گھر ہی ادا کرنے چاہیے, فرض نماز ہمیں باجماعت ادا کرنے چاہیے. اور ایک ہی وقت میں مسلمان بے شک داخل علیحدہ ہوں لیکن نکلیں اکٹھے مسجد سے, اس سے ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا قاضی صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ سفر کی حالت میں ہمیں نماز کے حوالے سے کیا حکم ہے, اور اگر کسی کی طبیعت خراب ہے, وہ بیمار ہے, تو اس حالت میں نماز کو ادائیگی کے حوالے سے ہمیں کیا احکامات ہیں. مگر کالر لائن پر ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ ارم بات کر رہی ہوں, اٹلی سے. اچھا ارم, اٹلی سے آپ نے جوائن کیا, کیا کہیں گی؟ مجھے استخارہ کروانا تھا ڈاکومنٹس کے بارے میں. اپنے ڈاکیومنٹس کے بارے میں آپ نے استخارہ کروانا ہے؟
ہاں جی میرے نہیں، میرے ہسبینڈ کے ڈاکومنٹس کے بارے میں میں نے استخارہ کروانا تھا اچھا کہ ان کے پاس اٹلی کے ڈاکومنٹس ہیں آلریڈی ہیں، اچھا اب انہوں نے کنورٹ کروانے ہیں جرمن میں، تو وہ اپلائی بھی کر چکے ہیں، سب ٹھیک ہے اوکے سب، تو وہ پوچھنا تھا کہ کیا وہ مل جائیں گے، آپ استخارہ کر کے بتا سکتے ہیں؟ اچھا ہسبینڈ کا نام بتائیے گا؟ محمد عقیل۔ محمد عقیل، اور عقیل صاحب کے والد ان کا نام عنایت، دوبارہ سے کہیے گا؟ عنایت اللہ۔ عنایت اللہ۔ عقیل صاحب کی عمر 32۔ اچھا ارم، آپ کا مسئلہ جو ہے یہ ہم اس کے حوالے سے آپ کی رہنمائی ضرور کرتے ہیں، مگر آپ نے اپنے لیگل ایڈوائزر لائر کے ساتھ ضرور رابطے میں رہنا ہے، کیونکہ جتنے بھی اوبویسلی لیگل ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریلیونٹ ادارہ، ریلیونٹ بندہ ہی بہتر طور پر گائیڈ کرتا ہے۔ مگر ہم ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب کچھ مانگ رہے ہیں ذرا اچھے طریقے سے مانگیں گے، گڑ گڑا کے مانگیں گے تو وہ ہمارے کام میں خیر و برکت ڈالے گا، تیزی ڈال دے گا، اور ہماری مشکل اگر کوئی آنی بھی ہوگی اندیکھی بلا اس کو ٹال دے گا۔ تو اس لیے اس حوالے سے آپ کی ضرور رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ارم اٹلی سے ہمیں کال کی۔ اب آپ سنیے گا ضرور کہ قاضی صاحب کیا کہتے ہیں۔ قاضی صاحب ارم کے ہسبینڈ ہیں محمد عقیل، ان کے پاس اٹلی کے ڈاکیومنٹس ہیں اور اب وہ ان کو کنورٹ کرا رہے ہیں جرمن میں۔ تو عقیل کے جو والد ہیں ان کا نام عنایت اللہ بتاتی ہیں، 32 برس عقیل کی عمر ہے، کہہ رہی ہیں کہ ہو جائے گا، کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ میرے بیٹی بات یہ ہے کہ عقیل صاحب اور آپ دونوں کی میں علیحدہ علیحدہ ذمہ داری بتا رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے جو عقیل صاحب ہیں یہ ایک تسبیح کریں کسی بھی وقت، یا عزیز ہو یا اللہ، 100 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور ارم بیٹی آپ نے کل رات 21 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہوئے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ایک اچھا سا خواب آئے گا، میں اپنی ذمہ داری آپ پہ چھوڑتا ہوں، پھر آپ کو ایک بڑا پیارا اچھا سا خواب، اس میں بڑے اشارے مل جائیں گے، اور کہ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ خود خواب کے ذریعے بتائیں گے، اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی آپ آپس میں ذرا سلوک سے رہا کریں اور کامیابی بھی مل جائے گی، جب سلوک سے رہیں گے تو آپ میں خیر و برکت بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ ارم آپ کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی مجھے پتہ کرنا تھا قاضی صاحب سے، بڑے دنوں بعد مجھے کوئی ایک اچھے انسان نظر آئے ہیں ماشاءاللہ سے، جو روحانی اس سے ستاروں سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ جی جی اینی وے میرے بھائی کا بیٹا ہوا ہے تو انہوں نے اس کا نام علیان رکھا ہے۔ علیان اور مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ یہ ماں باپ کے نام کے ساتھ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اب تو رکھ لیا ہے۔ ماں باپ کا نام بتائیے۔ اس کی ماں کا، بچے کی ماں کا نام ہے بشرا، ٹھیک ہے، اور باپ کا؟ اور باپ کا نام ہے عابد علی۔ ٹھیک ہے، تو قاضی صاحب عمر بھی پوچھنی ہوگی ماں باپ؟ نہیں یہ تو کچھ اور ٹاپک ہے۔ نام کیا رکھا ہے انہوں نے؟ بچہ جو ہے، بچہ یہ 28 اپریل کو پیدا ہوا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، نام کیا رکھا ہے دوبارہ آرام سے؟ علیان۔ علیان؟ جی علیان۔ ہاں، این لام یہ الف نون ALYAN میرے خیال سے ALYAN 28 ہے، علیان جو بولتے ہیں، اکٹھا کر کے لکھ لے تو چلیے ٹھیک ہے۔ ہم آپ کے اس جو آپ کا سوال ہے، مسئلہ تو نہیں میں اس کو کہوں گی، سوال ہے، اس سوال کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا اور کہاں سے بات کر رہی ہیں یہ بھی نہیں بتایا، مگر آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے رابطہ کیا ہے اور پوچھا ہے، تو آپ کو بالکل بھی ہم ایسے نہیں کہ بنا بتائے جو ہے وہ یہاں سے رخصت کریں گے، ضرور بتائیں گے آپ کو۔ قاضی صاحب علیان نام رکھا ہے، ماں باپ نے 28 اپریل کو ماشاءاللہ سے پیدا ہوئے ہیں، ماں کا نام بشرا ہے، باپ کا نام عابد علی ہے۔ اب جاننا وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ کیا بیٹے کا، یہ جو ان کا بھائی ہیں ان کے بیٹے کا یہ نام ان کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ اور خود علیان کے لیے، خود کے لیے بہتر ہے، مطلب ٹھیک ہے، نام میں کوئی قباحت تو نہیں، کوئی پرابلم تو نہیں کہ رکھا ہے یہ نام؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، نام بالکل درست رکھا ہے اور لگتا ہے کافی مشاورت کے ساتھ رکھا گیا ہے، اچھا نام ہے اور انشاءاللہ ان کے لیے باعث برکت رہے گا۔ اور تھینکس فار یور اپریسیشن، اور باقی نام بہت اچھا ہے، آپ بے فکر رہیں، فائدہ مند رہے گا اور ان کو دونوں ماں باپ کے لیے سوٹیبل رہے گا انشاءاللہ تعالی۔
چلیں جی، بہت بہتر. آپ کی اتنی ٹینشن تھی کہ نام بہتر ہے نہیں ہے، قاضی صاحب نے 1 منٹ کے اندر آپ کی ٹینشن جو ہے اس کو ریزالو کر دیا ہے. اگر مزید بھی آپ سب لوگوں کو کسی بھی حوالے سے رہنمائی درکار ہے تو آپ قاضی صاحب کے پرسنل موبائل نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے حوالے سے آپ کی رہنمائی ہو سکے، جو ہمارا مقصد بھی ہے. نماز کی ادائیگی اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کر رہے تھے، جیسے کہ میں نے سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں نماز کی ادائیگی کے حوالے سے بات کی کہ اس کے کیا احکامات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے پروگرام میں اس پر بات کریں گے کیونکہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے. جانے سے پہلے ہم ہمیشہ ہمارے جو قاضی سعد اختر صاحب ہیں ان سے کوئی نہ کوئی پیغام ضرور لیتے ہیں. تو قاضی صاحب آج کیا پیغام دیں گے سننے والے دیکھنے والوں کو؟ آج کا جو پیغام ہے وہ دین سے ہٹ کے دنیا داری کے متعلقہ ہے. میری بہت زیادہ خواہش ہے اس پہ اپن تفصیلاً بیٹا بات کریں گے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. مختصراً یہ کہہ دیتا ہوں کہ والدین اور اساتذہ اکرام، والدین اپنے بچوں کے ساتھ اور اساتذہ اکرام اپنے طالب علموں کے ساتھ دوستانہ رویہ اپنائیں. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا منطق ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے. لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے کہ والدین کا اپنے بچوں اور اساتذہ کا اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان گیپ کا کم ہونا انتہائی ضروری ہے. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، ورنہ ہم اپنی نسل کو نہیں بچا پائیں گے. اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں بھی ایک کافی زیادہ سمجھ لیں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ اس پہ عمل کیجیے گا. جی ضرور، بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر ہم اپنے اگلے پروگرامز میں ضرور بات کریں گے. ساتھ میں قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور سب کے مسئلے مسائل سن کر ان کی بھرپور رہنمائی کی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان صبا نذیر کو اجازت دیجیے گا اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی. اللہ نگہبان.